नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अफलम यसीरु, क्या फिर नहीं वो चले फिरे, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, फयंजुरू तो वो देखते, कैफा कैसा, काना हुआ, आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, आक़िबतु अंजाम उन लोगों का जो उनसे पहले थे। उनसे पहले यानी अहले मक्का से पहले क्या हुआ उनका अंजाम? दम्मर अल्लाहु, दम्मर युदम्मिरु तदमीर, कहते हैं तबाह हो जाए, तबाह कर देना, हलाक कर देना, क्रश कर देना। अल्लाह ने तबाही डाल दी अलैहिम उन पर, वलिल काफिरीना अमसालुहा, और काफिरीन के लिए अमसालुहा उसकी जैसी मिसाल है, यानी काफिरों के लिए इसी तरह की मिस्ल है, यानी इसी तरह की सजाएं हैं। असल में हिजरत हो गई थी ना अब, तो पैगंबर अगर उस बस्ती से निकल जाए तो पीछे बस्ती वालों के लिए जीने का कोई जवाब नहीं रहता। तो इनको मजीद वार्न किया जा रहा है कि तुमने पिछले कौमों का हाल नहीं देखा, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने वक्त के रसूल को झुटलाया तो उनको किस तरह से अल्लाह ताला ने क्रश कर दिया। दम्मर अल्लाह अलैहिम, तबाही डाल दी उनके ऊपर, अलैहिम यानी पूरा का पूरा वो घिर गए अजाब में। तो यहाँ पर वार्न किया जा रहा है, अभी बाकायदा जंगी शुरू नहीं हुई, सिर्फ वार्न किया जा रहा है कि तुम्हें पिछली कौमों का हाल नहीं पता, तुमने अपने पैगंबर को निकाल दिया है तो तुम भी अब इस हाल में नहीं रहोगे। और हम सीरत में पढ़ते हैं कि चंद साल में ही फतह मक्का हो गया, पहली ही जंग में इनके 70 सरदार मारे गए, और फिर उकबा बिन अबी मुईत और नजर बिन हारिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में जब वो पकड़े गए थे कत्ल करवा दिया। पहली ही जंग में सबका सफाया हो गया था, और बाकी अवाम तो अवामुन नास आहिस्ता आहिस्ता सीधे रास्ते पर आ गए थे। आगे, ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इस वजह से हुआ कि बेशक अल्लाह मौला मौला है अल्लज़ीना आमनू उन लोगों का जो ईमान लाए, व अन्नल काफिरीना और बेशक काफिरीन का ला मौला लहुम नहीं है कोई मौला। अल्लाह ताला किसका मददगार है, किसका मौला है? उन लोगों का जो ईमान लाए, और जो काफिरीन है उनके लिए कोई मौला नहीं। जंगे बदर में एक तरह से फैसला हो चुका था ना, इसीलिए उसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है कि काफिरीन कौन है, ईमान वाले कौन है। और ये जो मौला का जो वर्ड है ना, मौला और वली, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वली होता है, जैसे हम कहते हैं हमेशा आता है वली, मददगार, यानी ऐसा दोस्त जो हमेशा आपका साथ दे, हर मुश्किल में हर वक्त काम आए, प्रोटेक्टिव फ्रेंड है, वली होता है। मौला क्या होता है? मौला प्रोटेक्टिंग रहता है और वली प्रोटेक्टिव रहता है। फर्क क्या है मैं बताती हूँ। फर्क ये है, मौला यानी जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मेरा भाई हमेशा मेरी मदद करता है, ठीक है, मेरा भाई वली है। अब आपका भाई अगर आपके पास है, आपके साथ रहता है और हमेशा आपकी हिफाजत कर रहा है, हमेशा आपको जब ज़रूरत है मदद करता है, आपको आपका ख़्याल रखता है, तो वो क्या बन गया आपका मौला। हुँ? और अगर आपका भाई फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन कंट्री में रहता है, लेकिन फिर भी आपकी मदद करता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो मेरा वली है। तो मौला क्या है? क्लोज़नेस है, राइट नाउ, इमीडिएटली, अभी-अभी। और वली क्या है? वली भी प्रोटेक्टिव फ्रेंड है, लेकिन वो एकदम पास नहीं होता है, राइट नाउ नहीं रहता उसमें, राइट? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला मौला है, यानी हमेशा मदद करने वाला, हमेशा साथ है, इमीडिएट। किसका? अल्लज़ीना आमनू। और काफिरों के लिए तो कोई मौला है ही नहीं। इसमें एक वो भी आता है ना, उहद के टाइम पे अबू सुफियान के जो बातचीत कन्वर्सेशन हुआ था, यहाँ पे इब्ने कसीर में मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ कि अबू सुफियान ने जब उहद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछा और उसे कोई जवाब ना दिया गया, तो कहने लगा क्या ये लोग फौत हो गए हैं? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया
کہ اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس چیز کو باقی رکھا ہے جو تجھے بری لگے، تو نے جن لوگوں کو شمار کیا ہے وہ سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ جنگ بدر کا جواب ہے، اور جنگ تو کنویں کے ڈول کے مانند ہوتی ہے، کبھی ایک جماعت کو کامیابی ہوتی ہے اور کبھی دوسری جماعت کو۔ تم دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کا مسئلہ کر دیا گیا، لیکن میں نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس سے منع بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے رجس پڑھے، کیا کہہ رہا تھا رجس میں؟ اولو الحبل، اولو الحبل، حبل ان کا بت کا نام تھا۔ حبل آلہ ہے، یعنی سر بلند ہے، اور حبل سر بلند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبوہ، کیا نہیں تم جواب دو گے اس کو جواب نہیں دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور اجل بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا لنا العزى ولا عزى لکم، ہمارے لیے عزا ہے ولا عزا لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے عزا۔ عزا ان کی فیمیل بت کا نام ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے، ہمارا عزا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تجیبوہ، کیا تم اس کو جواب نہیں دو گے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اسے کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، اور نہیں ہے مولا تمہارے لیے۔ تو مولا کا میننگ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ہمیشہ ساتھ دینے والا، ہمیشہ، رائٹ ناؤ، امیڈیٹ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مولا کس کا ہے پھر؟ الذین آمنو، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنو، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، کس میں داخل کرے گا؟ جنات، جنات میں، اور وہ جنتیں کیسی ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، بہہ رہی ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کیے، یتمتعون، دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ یاکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، اور وہ کھاتے ہیں جیسے کہ کھاتے ہیں انعام، چوپائے، والنار مثوی لہم، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے لطف کی جگہ کون سی ہے؟ جنت، اور اس کے برعکس اہل کفر کے لیے دنیا، دنیا ہی ان کی جنت ہے نا، اس میں وہ مزے اڑا رہے ہیں، یتمتعون، کھا رہے ہیں، ویأکلون، اور کھا کیسے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تشبیہ کیسے دے رہے ہیں؟ کما تأکل الانعام۔ اچھا، انعام کا ورڈ کیوں استعمال کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انعام کیوں کہا؟ جیسے کھاتے ہیں چوپائے، انعام کون ہوتے ہیں؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خرگوش کی طرح کھاتے ہیں، کبوتر کی طرح کھاتے ہیں، بلی کی طرح کھاتے ہیں، مکھیوں کی طرح کھاتے ہیں، یہ نہیں کہا مچھر کی طرح۔ اگر آپ انعام کو دیکھیں گے، یہ جانور ہمارے پاس ڈومیسٹک ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اکثر، تو یہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جیسے مثلاً آپ نے گائے کو دیکھا ہوگا، کیسے کھاتے رہتی ہے؟ کھاتے رہتی ہے، کھاتے رہتی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے پاس کوئی آ رہا ہے یا اس کے پاس سے کوئی جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں، کس طرح سے چبا رہی ہے، چبا رہی ہے، چبا رہی ہے۔ بھوک ہے تب بھی کھاتے ہیں، بھوک نہیں ہے تب بھی کھاتے ہیں، حلال ہو حرام ہو کوئی تمیز نہیں، سستا ہے مہنگا ہے کوئی تمیز نہیں، پاک ہے ناپاک ہے، سب کھا لیتے ہیں، رائٹ؟ اونٹ کو دیکھیے آپ، کتنا پانی جمع کرتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، وہی مقصد ہے نا اس کا۔ گائے بھینس کے 4 میدے ہوتے ہیں، اب اتنے میدے ہیں ان کے، اتنے پیٹ ہیں، تو پھر ہر وقت کھانا بھی پڑتا ہے، تبھی دودھ دے گی نا، کوئی مقصد کے لیے وہ کھا رہے ہیں، لیکن کس طرح سے ہیں؟ غافل ہیں، ان کا کھانے کا انداز بھی جنگلی ہے، بیٹھ کے کھاتے ہیں کیا ادب سے؟ نہیں، کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو اگر کھانا نہ ملے نا، بہت شور ہنگامہ کرتے ہیں، مثلا بکری وغیرہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، صبح صبح وہ سونے نہیں دیتے ہم کو، مطلب کھانا نہ ملنے پہ ٹکرے مارتے ہیں، دیواروں کو ٹکرا مارتے ہیں، لاؤ اٹھو کھانا لاؤ،
تو ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا. اچھا، یہ بتا رہی تھی میں آپ کو کہ یہاں پر خرگوش، مکھیاں، کبوتر وغیرہ نہیں کہا، کیونکہ دیکھیے یہ خرگوش کو دیکھ لیجیے، کبوتر کو دیکھ لیجیے، ان کے جو سینس ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں. مطلب ان کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، تھوڑا سا بھی ان کو بھنک ہوتی ہے، فوراً اڑ جاتے، آنے نہیں دیتے. ہم، مطلب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت چنچل ہوتے ہیں بنسبت انعام کے. انعام کیسے ہوتے ہیں؟ غافل، کھا رہے ہیں. آپ دیکھیے اس کو مار کے چلے جائیں، اس کو ہاتھ لگائیں، کچھ بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انسان بھی دنیا میں ایسا غافل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کھا رہا ہے، کیا پیٹ میں جا رہا ہے، کیا کما رہا ہے. صرف دنیا ہی دنیا رہتی ہے اس کی. یتمتعون، فائدہ اٹھانا دنیا سے. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اہل ایمان کا کردار ہے اور دوسری طرف ان کے برعکس ایسے لوگوں کا جن کے زندگی کا اصل مقصد صرف کھانا پینا، دنیا کے فائدے اٹھانا ہے. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سیون آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا ہے. اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی. آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے. وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی من قریتن، بستیوں میں سے، ہیا وہ جو، اشد قوتن، شدید تھی قوت میں، طاقت میں، من قریتی کا، کس سے؟ آپ کی بستی سے. یعنی آپ کی بستی سے مراد مکہ سے. التی وہ جو، اخرجت کا، جس نے نکالا آپ کو. یعنی کتنی ہی بستیاں آپ کی بستی سے یعنی مکہ سے، جس کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا، کہیں زیادہ طاقتور تھی. تو ہم نے کیا کیا اس کو؟ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. فلا ناصر لہم، بس نہیں ناصرہ کوئی مددگار، لہم ان کے لیے. ناصرہ لائن آف جنس، بس کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا، کوئی بھی نہیں ہیلپ کرنے والا. ہم؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کتنی بستیاں دیکھو ہم نے ہلاک کی ہیں. ابھی ہم نے دیکھیے خاص طور پہ ایک قوم کا ہم نے پچھلے سورے میں پڑھے ہیں، قوم عاد کا. تو کس طرح سے ان کو ہلاک کیا گیا اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں نہیں دی تھی. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے، اہل مکہ سے پہلے تو کئی بستیاں ہم نے ہلاک کی، اور وہ تو ان اہل مکہ سے زیادہ طاقتور قوت والے تھے، جسمانی بھی، مالی بھی. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازی تھی، لیکن انہوں نے وقت کے رسول کا انکار کیا تو کیا ہوا؟ اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا. افمن کانا، کیا پھر جو کانا ہے، علی بینتن، واضح دلیل پر، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، کمن زینا، مانند جو، زینا زینت کر دی گئی، پرکشش بنا دی گئی، لہو اس کے لیے، سوء برائی، عملی ہی اس کے عمل کی. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ان کے خواہشات کی. اب یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی اٹھان واضح دلیل پر رکھی ہوئی ہے، یعنی جو کام بھی وہ کرتا ہے واضح دلیل کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کی عمل کی بنیاد دلیل پر ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کی عمل کی بنیاد خواہش نفس ہے، میری مرضی کیا ہے میں وہی کروں گا، اور پھر وہ غلط کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا بلکہ اس پر اکڑتا ہے. زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے نا. تو ایک وہ ہے جو حق اور ناحق کی تمیز کرتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بینت، بینۃ سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اس پر ہے، وہ واضح دلیل پر ہے. اور دوسری طرف قرآن و سنت کو پیچھے ڈالے ہوئے ہے، اس سے غافل ہے، اندھیرے میں ہے. کوئی بھی کام کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟
کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے، مرضی کیا ہے۔ جب اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہم، تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک سیٹسفیکیشن ہوتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط ہوتا تو یہ نہیں کر سکتا، تو جو میں کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے۔ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ۔ تو ایسے لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، یہ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے، چاہے اللہ نے اس سے روکا ہی کیوں نہ ہو۔ میرے ہاتھ میں فون ہے، کیا میں وہ دیکھ رہی ہوں جو اللہ چاہتا ہے، یا پھر اپنی مرضی کر رہی ہوں، اپنے نفس کو میں نے الہ بنایا ہوا ہے، میری مرضی، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، مفسد کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے جیسا کر دیں گے؟ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا؟ ہوگا ایسا؟ برا ہے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ مثل الجنتی، مضاف مضاف الیہ، جنت کی مثال، التی وہ جو، عیدہ، عیدہ وعدہ کیا گیا ہے کس سے؟ المتقون، متقین سے، یعنی جنت ایسی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ متقیوں سے۔ عیدہ کا نائب الفاعل آ رہا ہے متقون، اور وہ کیسی ہوگی جنت؟ فیہا، اس میں، انہار، نہریں ہوں گی، ایک نہیں کئی نہریں، کس کی؟ من ماء، پانی کی، اور وہ کیسی ہے اس کی صفت؟ وہ پانی کی غیری آسن، یعنی غیر بغیر، آسن بغیر بدبو کے۔ آسن کے معنی ہوتے ہیں پانی کا تبدیل یا متغیر ہو کر بدبودار ہونا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جس جگہ پر، جس زمین پر ہر وقت پانی رہے تو وہ جگہ کیسی ہو جاتی ہے؟ وہاں پر کائی آ جاتی ہے، الگی آ جاتی ہے، بو آنے لگتی ہے، اور پانی کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے۔ لیکن جنت کی نہروں میں کوئی کائی نہیں ہوگی، کوئی الگی نہیں، کوئی بو نہیں ہوگی۔ اس کا پانی کرسٹل کلیئر، ہمیشہ صاف، شفاف اور انتہائی خوبصورت ہوگا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وہ انہارم، اور نہریں، من لبن، کس کی؟ دودھ کی، اور اس کی دودھ کی صفت کیا ہے؟ لم یتغیر طعمہ، نہیں تغیر ہوگا، طعمہ، اس کا ذائقہ۔ طعام یہاں پہ بمانے ذائقہ کے ہے، یعنی وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیے، اچھے سے اچھا دودھ لے لیجئے، آپ چاہے اس کو بوائل کر دیں، چاہے فریز کر کے رکھیں، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی، اور پھر اس کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایک تو کثرت سے دودھ ہوگا، اور دوسرا اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوگا۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دودھ جنت کی غذاؤں میں سے ہے، بہترین غذا ہے، رائٹ؟ دنیا میں لوگ دودھ کیوں نہیں پیتے؟ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، لیکن جنت میں لم یتغیر طعمہ، اور مزید کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، کس کی؟ من قمرن، خمر کی، شراب کی، اور اس کی صفت کیا آ رہی ہے؟ لذت للشاربین، یعنی وہ شراب ایسی ہوگی لذیذ، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ دنیا کی شراب لذیذ نہیں ہوتی، لیکن جنت کی شراب کیسی ہے؟ لذیذ، اور وہ کس کے لیے؟ للشاربین، جو پینا چاہے پیے، پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ، اور نہریں، من عسل، کس کی؟ شہد کی، اور اس کی صفت ہے مصفا، کس طرح سے؟ صاف، شفاف، ایک دم کلین،
ना कोई मोम, ना कोई मक्खियों के पर, ना टूटी हुई टांगें, कोई गंदगी नहीं। हुँ? वलहुम फीहा, और उनके लिए उसमें मिन कुल्ली समराती, हर एक फलों में से, यानी उनके लिए हर तरह के फल होंगे। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। व मगफिरतुन, और इन सब चीज़ों से बढ़कर, व मगफिरतुम मिर रब्बिहिम, मगफिरत उनके रब की तरफ से। हुँ? कमन हुआ खालिदुन, कमन जैस मानिन जो हुआ वो खालिदुन हमेशा रहने वाला है, फिन्नारी आग में। क्या ये लोग उन लोगों के जैसे हो सकते हैं जो फिन्नारी, जो आग में हमेशा रहने वाले हैं? मुत्तकीन आग वालों के जैसे हो सकते हैं? वो सूखो, और पिलाए जाएंगे माँ अन पानी, इनको भी पिलाया जाएगा पानी। जैसे ऊपर नहरें थी ना, इनका भी पानी होगा, लेकिन कैसा होगा? हमीमन, हमीम गरम, फ़क़त्तअ, जो काट डालेगा, अमआअहुम, उनकी आंतों को, उनके इंटेस्टाइन को। तो खुलासा क्या है? देखिए, पानी, दूध, शहद, इन सब के साथ एक प्यूरिटी का तस्वुर आता है, राइट? एक इखलास का तस्वुर आता है। इसी तरह आमाल भी साफ-सुथरे होने चाहिए। पीछे फरमाया गया ना अर्रफ़हा, हुँ? उसने पहचान करा दी जन्नत की, तारीफ़ कर दी, पहचान करा दी, मानूस करा दी। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये है उसकी पहचान। इतनी वाज़ेह है, ऐसा लगता है ना जैसे इंसान किसी ऐसी जगह से होकर आया है, जहाँ हर तरह की नहरें होंगी। और फिर आप देखिए इतनी तफ़सील, सिर्फ़ ये नहीं कहा कि पानी की नहरें होंगी, साथ ही कहा गैर आसिन। ये नहीं कहा कि दूध की नहरें होंगी, साथ ही कहा लम यतगय्यर तामुहु, राइट? डिस्क्रिप्शन साथ ही है। ये नहीं कहा कि शहद की नहरें होंगी, बल्कि लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, शराब की भी डिस्क्रिप्शन बता दी। एक और जगह शराब की डिस्क्रिप्शन आती है, यानी वो शराब कैसी होगी? निहायत लज़ीज़ होगी, अहले जन्नत का जी उससे कभी उक्ताएगा नहीं। तो कैसी होगी? बैज़ाअ लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन, जो सफ़ेद होगी, पीने वालों के लिए लज़ीज़ होगी। ला फ़ीहा गौलुन, ना उसमें कोई सरदर्द होगा, वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, और ना ही उससे मदहोश किए जाएँगे वो। राइट? वलहुम फ़ीहा मिन कुल्ली समराती, और उनके लिए हर एक किस्म के मेवे होंगे, फल होंगे, समरात होंगे। जो वो चाहेंगे, जो जी चाहेगा वो तोड़ लेंगे। राइट? कभी आपने फ्रूट्स की पिक्चर देखी होगी, जिसमें ढेर सारे फ्रूट रखे होते हैं अरेंज करके, राइट? दिल कहता है ना बस देखते ही जाओ इनको, देखते ही जाओ। कैसे देखते हैं हम? एक-एक, एक-एक फ्रूट को देखते हैं। अरे ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है। हुँ? ये कैसा दिख रहा है, राइट? सिर्फ़ देख के ही इंसान को इतना अच्छा लगता है। तो कहाँ ये कि वहाँ इंसान को ये सारी नेमतें मुफ़्त में मयस्सर होगी, राइट? और इन सब चीज़ों से बेहतर चीज़ क्या है? वो मग़फ़िरतुम मिर रब्बिही, और मग़फ़िरत उनके रब की तरफ से। मग़फ़िरत क्या होती है? 2 चीज़ें आती हैं मग़फ़िरत में, सतरुज़्ज़म, गुनाहों का कोई ज़िक्र नहीं किया जाएगा, हुँ? ढाँप दिया जाएगा गुनाहों को, कोई ताना नहीं दिया जाएगा कि वो फलाँ ने ऐसा किया था, वैसा किया था, हुँ? बस ढाँप दिया जाएगा, किस्सा ख़त्म। दूसरी चीज़ क्या आती है मग़फ़िरत में? तजावुज़ अनिज़ ज़ुनूब, तजावुज़ करना गुनाहों से, दरगुज़र। क्योंकि किसी को ये सब कुछ मिले भी और साथ-साथ ये गिल्टी फीलिंग कराते भी रहें कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया था, वैसे किया था, हुँ? तो उससे क्या होता है, हर चीज़ का मज़ा ख़राब हो जाता है। इंसान को दुनिया में कितनी भी नेमतें मिलें, अगर उसके साथ लोगों की बातें सुननी पड़े, तो उस नेमत को वो एन्जॉय नहीं कर सकता, बल्कि ज़हर लगती है वो नेमतें। जन्नत में मुत्तक़ियों की नेमतें कभी ख़राब नहीं होंगी, कभी बदमज़ा नहीं होंगी, और कोई पिछली कोताहियों का, कमियों का, गुनाहों का ज़िक्र नहीं होगा, बल्कि उन गुनाहों को ढाँप दिया जाएगा। सिर्फ़ अच्छी बातों का ज़िक्र होगा, राइट?
تو یہ تمام چیزیں متقیوں کے لیے ہیں. کمن ہوا خالدن فی النار، کیا یہ اس طرح سے ہوگا جو آگ میں رہے گا اس کے جیسے ہوگا؟ یعنی آگ میں رہنے والوں کے جیسے متقین ہوں گے؟ آگ میں رہنے والے کون ہیں؟ وسوقوا ماء حمیما، ان کو پلایا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی. کیسا پانی؟ جو ان کی فقطع امعاءہم، جو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. جسے سورہ صافات میں آتا ہے پس بے شک وہ یقیناً اس میں سے کھانے والے ہوں. سورہ صافات میں آتا ہے پس بے شک وہ یقیناً اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش ہے. سورہ واقعہ میں آتا ہے پھر بے شک تم اے گمراہوں جھٹلانے والوں یقیناً زقوم کے پودے میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہوں، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کے بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پینے والے ہو. یعنی پینا تو پڑے گا، پیاس بھی لگے گی، پینا ہے. یہ ایسی ہے نا جیسے مثلاً آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے کار میں پیچھے ٹرنک میں آپ کے پانی کے بوٹلز رکھے ہیں، وہ آپ کو پیاس بہت لگی اور وہ پانی گرم ہو گیا، بوٹلز گرم ہو گئی، وہ آپ کو پیاس اتنی لگی آپ کیا کرتے؟ پیتے ہیں، ہے نا، چاہے گرم ہو. جہنم میں جہنمیوں کو بھی پیاس لگے، اونٹوں کی طرح پیئیں گے وہ تو پانی، لیکن وہ کیسا ہوگا؟ حمیم، گرم کھولتا ہوا. اور وہ کیا کرے گا؟ فقطع، قطع یقطع تقدیاً، ایک دم وائلنٹلی کٹ کر دے گا، بہت ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. امعاءہم، ان کی آنتوں کو، ان کے انٹسٹائن کو، ان کا اندر کا باہر نکل جائے گا. یہ جزا کے دن ان کی مہمانی ہے. ھذا نزولہم یوم الدین، اللہم لا تجعلنا منہم. اب یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی ڈسکرپشن اتنی واضح کلیئر بتا دی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ نہریں نہیں چاہیے، مجھے پانی کی نہروں کا کیا کرنا ہے، مجھے شہد کی نہریں بھی نہیں چاہیے، دودھ کی نہریں بھی نہیں چاہیے، ہاں شراب کی نہریں مجھے نہیں پسند، یہ سب کیا ہے، انہار انہار. مجھے بس امیر ہی چاہیے، میں امیر رہوں، وہاں پہ ہر چیز اویلیبل رہے، بس یہ نہریں مجھے کیا کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو بی رچ، دیٹس اٹ. لیکن آپ دیکھیے جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، امیر گھروں کو اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ان کے گھروں میں شراب کے واٹر فال ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے ان کے گھر کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ جب پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں تو بس جائیں گلاس لگا لیں وہ واٹر فال سے اور شراب پی لیں. اسی طرح کے اور ڈرنکس بھی اس کے واٹر فال ہوتے ہیں، ان کے پاس نہریں ہوتی ہیں. کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے ڈیزائن کیا وہ. جیسے موسٹ ایکسپینسو جو ویڈنگز ہوتی ہے یا پھر بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس ہوتے ہیں، تو ان ہوٹلس میں جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں. ایون لڑکیاں بھی اگر ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو ان کو بھی لڑکوں کا ڈریس اپ کر کے ان کو بھی جاب دلا دیتے ہیں. تو کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے پھر وہ پڑھ کے وہ سب لڑکوں کو رکھے ہیں، ہائر کیے ہیں؟ نہیں. یہ کہاں سے آیا؟ ہاؤ ڈیڈ دے کم اپ وتھ، کہاں سے آیا یہ؟ اللہ کو پتا ہے ہماری فطرت کا، اللہ کو پتا ہے ہم کو گارڈنز پتہ نہیں، اللہ کو پتا ہے ہماری فطرت کا. اللہ کو پتا ہے کہ ہم کو گارڈنز پسند ہے، ہم کو بیچز پسند ہے، ہم کو ریورز پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ہیومن کا نیچر ایسے پروگرام کیا ہے، اس کا مائنڈ ایسے پروگرام کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ پسند کرتا ہے، یہ اس کی لائکس ہیں. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس اعلیٰ. آگے ومنہم، اور ان میں سے. اب یہاں پر نا منافقین کا حال بتایا جا رہا ہے، منافقین کا ذکر ہے، کیونکہ مدینہ میں منافقین سے واسطہ پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلس میں بیٹھتے تو ان کا حال کیا ہوتا، اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. اور ہم سب کو جائزہ لینا ہے، کیا ہم اس میں بلونگ کرتے ہیں، کیا ہم ایسے ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ
इलैका, उनमें से यानी मुनाफिकीन में से ऐसे हैं बाज़, मैं जो यस्तमिउ, जो गौर से सुनता है, तवज्जो से सुनता है, कान लगा के सुनता है, बाब इख्तियाल, हुँ, एहतिमाम के साथ सुनता है, इलैका आपकी तरफ, आपकी तरफ एकदम कान लगा के सुनता है। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा खरजू, जब वो निकलते हैं, मिन इंदिका, आपके पास से। इंदा क्या होता है? पास, करीब, पास बैठना, क्लोजनेस के लिए आता है, नियर के लिए। कालू, वो कहते हैं, लिल्लज़ीना, उन लोगों को, ऊतुल इल्मा, जिनको दिया गया इल्म। यानी जब वो आपके पास से निकलते हैं तो अहले इल्म से जाकर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? माज़ा क़ाला आनिफ़न, क्या कहा? आनिफ़न, अभी-अभी? अभी-अभी इन्होंने क्या कहा? हुँ? आनिफ़न बमाने अल-आन। जस्ट नाउ व्हाट डिड ही से? क्या कहा? तो गोया मुनाफ़िक़ीन को किस बात की फ़िक्र होती है? अपीयरेंस की, कि हम मजलिस में बैठे कैसे नज़र आते हैं। इसलिए वो जैसा देश वैसा भेष इख्तियार कर लेते हैं। दीन की मजलिस में आकर बहुत लिबास में भी, अंदाज़ में भी, स्टाइल में भी, बहुत ही जैसे इंतहाई मुत्तक़ी, परहेज़गार, दीनदार लोग हों ना, बहुत ही संजीदा तालिब इल्म हो, वैसी शक्ल ढा लेते हैं। लेकिन उनका ये सारा रूप सिर्फ़ उस मजलिस की हद तक होता है, और जब बाहर निकलते हैं, कोई बात याद नहीं होती, अंदर क्या हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आया होता। क्यों समझ में नहीं आता? और कब समझ में नहीं आता? जब इंसान की दिलचस्पी नहीं होती, तवज्जो नहीं होती, शौक नहीं होता, दिल कहीं और मशगूल होते हैं। और वो किससे कहते हैं? जिनके बारे में उनको पता होता है कि जानते हैं। तो फिर उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा भला क्या बात थी? क्या कहा था? उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, वो जो, तबअ, मुहर लगा दी, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, वत्तबअू अहवाअहुम, और उन्होंने पैरवी की उनके ख्वाहिशात की। कितने बार आ रहा है देखिए, ख्वाहिशात की पैरवी। और उन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की, यानी बाहर निकल कर वैसे कोरे के कोरे होते हैं। अब उन्हें तो ये पता नहीं होता कि दीन क्या कहता है, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं आया। अमली ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती फिर, अमल नहीं बदलता। उनका अमल दीन के मुताबिक नहीं होता। बाहर की दुनिया में उनका लिबादा उतर जाता है। वो लिबादा जो मखसूस मजलिस में ओढ़ के बैठते हैं, वो बाहर जाकर हट जाता है। फिर वहाँ क्या होते हैं? बिल्कुल एक मुख्तलिफ इंसान, जिसको बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करनी होती है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहनने-ओढ़ने के ऐसे माहिर होते हैं कि वो अगर किसी दीनी मजलिस में जा रहे हों, तो उसके ख़ास किस्म के ड्रेस बनाते हैं। वो भी सफ़ेद होना चाहिए, मख़सूस किस्म का दुपट्टा होना चाहिए, या स्टाइल होना चाहिए ऐसे, अगर मस्जिद में जाना है तो। अगर मस्जिद में आप उनको देखें तो पहचान ही ना पाएँ, और वही शख़्स को आप किसी शादी में देखिए, मार्केट में या किसी और जगह पर, तो आपको हैरत होगी कि ये वही शख़्स है, जो मस्जिद में उस हुलिये में बैठा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रहा है? किस हुलिये में है? दो रुखा तर्ज़ अमल, जहाँ जाओ वैसे ही बन जाओ, ख्वाहिशात की पैरवी, राइट? जो दिल चाहता है वो करना। इस बात की तो परवाह नहीं होती कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, राइट? जो मेरा दिल चाहे मैं वो करूँ। क्या सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगी में भी इतना ज़मीन व आसमान का फ़र्क था कि वो मस्जिद में बिल्कुल एक हुलिये में और शादी में बिल्कुल एक अलग ही हुलिये में, ऐसा होता था? नहीं। और ख़ास तौर पर अमल के एतबार से, कहीं इंसान बहुत मुअद्दिब नज़र आए और कहीं दूसरी जगह जाकर दीन का मज़ाक उड़ा रहा है, दीन के लोगों का मज़ाक उड़ा रहा है। इस किस तरह का तर्ज़ अमल है? हदीस में क्या आता है? क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख़्स वो होगा जो 2 चेहरों वाला होगा। उनके पास एक चेहरा लेकर आए और दूसरों के पास दूसरा चेहरा लेकर जाए। ये काम कौन कर सकता है? ये काम वही कर सकता है जिसको दीन समझ में ना आया हो, जिसके अंदर दीन उतरा ही ना हो। क्योंकि जिसको समझ में आ जाए वो ऐसा नहीं करता। तो उनकी पूरी हालत का नक्शा खींच के बता दिया गया। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका हत्ता इज़ा खरजू मिन
عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. یہ علم والوں سے بڑی انٹلیکچوئل باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ کیا بات تھی بھلا؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. یہ جو ہے نا قال ماذا قال آنفا، یہ ایک مذاق اڑانے کا انداز ہے، اعتراض کا انداز ہے، بات کو گرانے کا انداز ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. ایسے لوگوں کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لہٰذا وہ باہر نکل کر کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. جو ان کی مرضی خواہشات ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اہل علم کے سامنے جا کے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ ہم؟ ہاں سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہر چیز سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. یہ تو نہیں ہوتا کہ جو سنا اس پر بس آمنا صدقنا کہہ دو. یعنی ان کے سامنے جا کے اس طرح کی باتیں کرنا کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں بھی بہت کچھ پتا ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی خاص چیزیں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے طور طریقے لائف سٹائل تبدیل کر دیں. کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرے تو پھر خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. کیونکہ کسی کو حقیقی معنوں میں دین سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا آپ دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو سب سے زیادہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. کیونکہ ایک میزان مل جاتا ہے نا اس کو ہر بات اپنے اوپر نظر آتی ہے. Right؟ یہ تو میں ہوں، میں ایسا کرتی ہوں. اور منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. یہ فلاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ فلاں کے اندر خرابی ہے، اوروں کے اندر پائی جاتی ہے، میرے میں نہیں ہے. تو اہل علم سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ پھر خواہشات کی پیروی کیے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ، اور وہ لوگ جو ہدایت پائے زَادَهُمْ هُدًى، زیادہ کیا ان کو ہدایت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ کیا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور عطا کیا ان کو تقوی، ان کا تقوی، یعنی انہیں ان کا تقوی عطا کیا. علم کی مجلس سے اٹھ کر ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے. وہ نیکی کا ایک نیا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں، عمل کی ایک نئی تدبیر لے کر اٹھتے ہیں کہ اب مزید ہمیں کیا کرنا ہے. پھر تقوی بھی مل جاتا ہے. تقوی اور ہدایت یہ ساتھ ساتھ ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی ہدایت سے تقوی بڑھتا ہے اور تقوی سے ہدایت ملتی ہے. پھر یہ بڑھتے جاتا ہے. اس طرح ایمان اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ، تو نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، گھڑی کا. یعنی وہ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں. ان کے تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، بغتتاً، اچانک. یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اچانک قیامت آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، پس یقیناً آ چکی اشراطها، اس کی نشانیاں. یعنی منافقین کیا سمجھتے ہیں؟ کب تک جئیں گے اس حال میں؟ کب تک اپنی خواہشات مزے پورے کریں گے؟ انہیں نہیں معلوم کہ اس دنیا کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے، مر کر انہیں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم کیا سوچتے ہیں؟ کوئی فوت ہو جائے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو نہیں ہیں یہ، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری ماں بھی نہیں مری ہے، ابھی تو میری بڑی آپا باقی ہے، اس کے بعد چھوٹی آپا ہے، میری عمر تو بہت ہے، ابھی پہاڑ جیسی عمر ہے، اور قیامت تو اور بھی دور ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت تو قریب آ لگی ہے، کیونکہ اس کی نشانی آ گئی ہے قریب. اور ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، کیونکہ آپ آخری نبی ہے نا، کوئی اور نبی نہیں آنا ہے ابھی، تو آپ خود نشانی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اتنے قریب بھیجے گئے ہیں جتنی قریب یہ 2 انگلیاں ہیں. یعنی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہے. اور قرآن میں کیا آتا ہے قیامت کے بارے میں؟ یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آ گئی وہ قریب آنے والی.
سورہ قمر میں قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ہم، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں: علم کم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، اور حرج عام ہو جائے گا۔ حرج یعنی، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا، یعنی اس سے مراد قتل ہے۔ تو قتل عام ہو جائے گا۔ سورہ انعام میں آتا ہے، وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے، انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ تو ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا جب کیا کریں گے؟ قیامت کی نشانیاں ظہور ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت ایسے شخص کو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہ کیا ہوگا، ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دجال کا نکلنا۔ نمبر 3، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا۔ تو یہ تمام نشانیاں ہیں قیامت کی۔ تو نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر قیامت کا، کہ وہ آ جائے ان کے پاس بغتتاً، اچانک۔ فقط جاء اشراطها، حالانکہ کیا ہے، اس کی نشانیاں تو آ چکی، یقیناً آ چکی۔ اشراط کا لفظ شرط سے ہے، اور شرط کے لفظی معنی ہے اونٹ کو نشانی لگا کے الگ کرنا بیچنے کے لیے، کیونکہ دیکھنے میں شکلیں ایک جیسی ہوتی ہے نا، اجنبی شخص کو پتہ نہیں ہوتا کون سا اونٹ کیسا ہے، لیکن مالک کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا اونٹ کتنا بڑا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کب بیچ سکتے ہیں اس کو۔ تو بیچنے کے لیے پھر وہ اس کو نشانی لگاتا ہے، اور نشانی لگا کے اس کو الگ کر دیتا ہے۔ تو وہ جو نشانی ہوتی ہے الگ قسم کی، اس کو شرط کہتے ہیں، اشراتها، نشانی۔ وَأَنَّ لَهُمْ، پھر کہاں لہم ان کے لیے، اذا جب، جاءتہم ذکراہم، پھر کہاں ان کے لیے ہوگی ذکرہ، کوئی نصیحت۔ اب ان کو نصیحت کیا کام آئے گی؟ ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا؟ انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کر دیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، علمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔